सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हाल ही का बयान जो उन्होंने 6 सितंबर के डिफेंस डे पर दिया, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान पर बात करते हुए भारत के लिए भी बात की और ये कहा कि हम भारत के अगस्त 2019 के इकदाम को यानी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पर जो इंडिया ने स्टेप लिया था, उसको रद्द करते हैं। और साथ ही में हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आज इंडिया के सामने क्या ऑप्शंस हैं? क्या भारत तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा? क्या भारत तालिबान के साथ में किसी भी किस्म के कोई ताल्लुकात बनाएगा? हमें जॉइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बशानी साहब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की इस स्पीच के साथ। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम को रद्द करते हैं जो तमाम बैनुल अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत, शहीदों की कुर्बानियों और ख़ास तौर पर सैयद अली गिलानी की तवील और अजीम जदोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। बशानी साहब, अभी हमने जनरल बाजवा को सुना। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? कुछ महीने पहले जब ये इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात कर रहे थे, तो इनका कहना था कि अब इस पूरे खित्ते को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना होगा और हमें अपने पास्ट को बैरी करना होगा, यानी माजी को दफन करके हमें आगे बढ़ना होगा। आज इनकी जो टोन है वो कुछ बदली बदली नजर आती है। आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये जो इनकी स्पीच है ये हमारे उस लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म के मौक़िफ़ की तायद करती है कि इस खित्ते में जो है वो क्वेश्चन ऑफ वार एंड पीस जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, इज़ नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम टेरिटोरी टू टेरिटोरी और फ्रॉम ए रीजन टू रीजन, बल्कि ये जो पूरा रीजन है साउथ एशियन रीजन, और जब मैं साउथ एशियन रीजन की बात करता हूं तो मैं उसमें अफगानिस्तान को भी इंक्लूड करता हूं काफ़ी आगे तक। तो उसमें हम 12 इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि जनाब ये देखें, ये पूरा एक पैकेज की ज़रूरत है इस खित्ते में। ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ खुली हुई हैं ये महज इसलिए खुली हुई हैं कि ये प्रॉक्सी वार्स हैं, और प्रॉक्सी वार्स इसलिए हैं कि इस खित्ते की दो जो मुल्क हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उनके दरमियान बेअमनी है, बदअमनी है, दूसरे अल्फाज में एब्सेंस ऑफ पीस है। तो इसलिए आप जब कभी भी माजी में जाकर देखते हैं तो कश्मीर के हवाले से भी जब कश्मीर का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के तो उसमें अफगानिस्तान का जिक्र भी आता रहा है। लेकिन ये जो बाजवा साहब ने कल एक्सक्लूसिवली इस स्पीच में अफगानिस्तान की बात करते हुए, विच इज़ ए ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन इंटरनेशनली एज वेल एज रीजनली, तो उन्होंने इसको कश्मीर के साथ जोड़ा है और उनकी जो ट्यून चेंज हुई है बल्कि स्टैंड चेंज हुआ, क्योंकि वो आपने कह दिया पहले, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो कुछ उन्होंने पहले सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था वो यही था कि हम अमन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं और उसके लिए हमारी कोई शराइत नहीं है, बल्कि अमन नागज़ीर है और उसके लिए हम माजी को भी भूलने के लिए तैयार हैं। जबकि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल उसके बरक्स है। उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि ये जो कुछ भारत ने 5 अगस्त 2019 में किया उसके नतीजे में जो कुछ जो हालात गुजरे और उसके बाद अब जो हालात हैं उसमें हम जो है वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक कि आप कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं करते। और कश्मीर के हवाले से हम रिपीटेडली कह चुके हैं कि अगर ये बात हो कि कोई बात नहीं करते तो फिर भी काबिल कबूल है, लेकिन जब बात कश्मीर की आती है तो उसमें उनकी जो कंडीशन होती है ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, और जो हमारा तारीखी तजर्बा है उसकी रोशनी में वो ये होती है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो भारत कश्मीर को खाली करके हमारे हवाले कर दे।
جس کی ایک مثال میں آپ کو انہی اسپیچ میں دیتا ہوں، جس طرح کے انہوں نے علی گیلانی کی بات کی ہے، مرحوم اب جو ہے وہ اگلے جہاں میں ہیں اس وقت، جو مطلب ان کی رحلت ہو گئی ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، تو ان پہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ کریٹیسزم نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کی جو جدوجہد ہے، جس کو انہوں نے عظیم جدوجہد قرار دیا ہے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور یہ سارا کیا ہے، یہ بھی انہی کے اسی نظریے کی عکاسی ہے جو کشمیر کے بارے میں وہ رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علی گیلانی نے اپنے آپ کو کبھی کشمیری تسلیم ہی نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو اول اور آخر پاکستانی کہتے سمجھتے تھے اور ڈکلیئر کرتے تھے، اور ان کی شہرت اور پاکستان میں پسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان ہیں اور پاکستان ہم ہیں، اور ہم سے بڑا کوئی پاکستانی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کشمیر ان کے لیے صرف ایک لانچنگ پیڈ تھا جس پہ کھڑے ہو کے تو وہ جو ہے وہ اپنے دل کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چھالے وہ کرنا وہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کشمیریوں کے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے یا کشمیر بھی کوئی چیز ہے، انہوں نے کبھی کہا تو یہ کہا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ملنے کی اجازت دے دی جائے، جو بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان زمین کے ایک تقاضے میں فریق بننے والی بات ہے، جو کہ وہ بہت کھل کے فریق بنے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان ہیں اور اس علاقے کو آپ پاکستان کے حوالے کر دیں۔ یہ ہے ان کا مسئلہ کشمیر، جس کو حل ہوگا تو خطے میں امن قائم ہوگا، جس کا دوسرا مطلب میں نے وہی کہا کہ انڈیا جو ہے وہ جموں کشمیر کو خالی کر کے تو پاکستان کے حوالے کر دے۔ اگر یہاں پہ بات ہو رہی ہو جموں کشمیر کے جو پیپلز کی رائٹ کی بات ہو رہی ہو، ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہو، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہو، یا ان کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کی بات ہو رہی ہو، تو پھر ہم کہیں گے یہ کوئی قابل بحث معاملہ ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ لیکن اگر یہاں پہ بات ہو رہی ہو ایک لینڈ کو گریب کرنے کی، اور اس میں لیڈرشپ کے لیے ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہو جو اس دھرتی کی نفی کر کے اور یا اس کو چھین کے جو ہے کسی دوسرے ملک کے حوالے کرنے کی نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کی جدوجہد عظیم ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی بات کیا کرے۔ تو افغانستان کے ساتھ اس کا جو انہوں نے ایک ہی سانس میں کہا ہے، یہ ایک ٹیون ہے جو وہ جو فاتح قسم کی فوجیں ہوتی ہیں نا، جو کسی ملک کے کسی ٹکڑے پہ قبضہ کر کے تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ تقریر ہوتی ہے کہ جی ہم نے یہ فتح کر لیا، اور آگے ہم جو ہے وہ خبردار کرتے ہیں کہ آگے ہم کتنے کچھ تو خون بہا دیں گے اور کتنے جو ہے وہ لاشیں گرا دیں گے اور کتنی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیں گے۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی ان کی ٹیون میں بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ایک ویری ویری ڈپریسڈ ملٹری باس کی ٹیون تھی 2-3 مہینے پہلے جو سیکیورٹی کونسل کی ٹیون تھی، اور یہ ایک جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کی ٹیون ہے جس کو بہت بڑا کوئی جو ہے وہ خزانہ یا ونڈ فال جو ہے وہ ہاتھ آ گئی ہو۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے انفارچونیٹ قسم کا میسج ہے انڈین سب کنٹیننٹ کے لیے، اور انڈین سب کنٹیننٹ کی ان فورسز کے لیے جو پیس کی بات کرتے ہیں یا خطے کے اندر لوگوں کے حقوق کی، خواہ اس میں جموں کشمیر ہو یا کوئی اور ہو، اتر پردیش ہو یا بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا پختونخوا ہو، جہاں جہاں بھی عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ان کے جو ہے وہ ڈیموکریسی کی اور ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا جو ہے وہ ڈپریسنگ میسج ہے، جو ہمیں فیوچر کا پتہ دیتا ہے کہ فیوچر میں خطے میں ایک بار پھر جو ہے وہ وار مونگرز قوتیں جو ہیں وہ منظم ہونا شروع ہو گئی۔ جی میرا یہی سوال تھا آپ سے اگلا کہ ان کی اس سپیچ کی روشنی میں اگر ہم آنے والے وقت کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم پھر سے جو کام 30 سال پہلے ہوا، کیا ہم اسی ماحول میں داخل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس سپیچ کی روشنی تو کوئی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن اگر اس اندھیرے میں ہی ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو لیٹ می ٹیل یو، ایک تو جو ہے وہ طالبان نے یہ ڈکلیئر کیا ہے اگینسٹ آل دی آرڈس کہ جی ہم کشمیر سمیت کہیں بھی جہاں کوئی ایسا کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی حمایت کریں گے۔
حالانکہ پوری دنیا ان کو یہ خاموش میسج دے رہی تھی کہ آپ اس موقع پہ کوئی اس طرح کا میسج نہ دیں، چونکہ یہ خدشات تھے نا کہ اگر طالبان جیسی ایکسٹریمسٹ جنگ باز قوت جو ہے، جہادی قوت کو موقع دیا گیا تو وہ پورے ریجن میں ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر بن کے تو انسٹیبلٹی کا باعث بنیں گے. دیٹ واز دی اونلی کنسرن وچ انکلوڈس تمام ریجنل اور انٹرنیشنل فورسز کا. واحد جو متفقہ کنسرن تھا وہ یہ تھا، جس کو انہوں نے بہت برے طریقے سے اگنور کر کے تو یہ ڈکلیئر کیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان کا کاز ہوگا، حالانکہ فار دیئر ویل کائنڈ انفارمیشن اینڈ ٹو کلیئر اپ دیئر اگنورینس، کشمیر جو ہے وہ مسلمانوں کا کاز نہیں ہے. کشمیر میں اگر کاز نام کا کوئی لفظ ہے بھی تو وہ جو لوکل ایتھنک گروپس ہیں کشمیر کے، ان کی اپنی آئیڈینٹی اور ان کے اپنے حقوق کا کاز تو ہو سکتا ہے، اس حد تک تو ہم جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مسلم کاز ہے تو وہ بہت بڑی ظلم کر رہا ہے اور وہ تاریخ کو سر کے بل کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا مسلم. کشمیر کے اندر جو حقوق کی تحریکیں رہی ہیں وہ صدیوں پرانی ہیں، لیکن 1930 سے لے کے وہاں پہ لوگ حقوق کی بات کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور اس کو مسلم کاز کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف بہت بڑی گہری قسم کی سازش کر رہے ہیں، اور ان کے جو بھی فیوچر میں کوئی چھوٹے موٹے چانسز ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ 80% تو آپ نے ان کے دروازے بند کر دیے اسی طرح کی حرکات اور اسی طرح کی تقاریر کے ذریعے، لیکن اگر کوئی کھلے بھی ہیں تو وہ بھی بند ہونے والے ہیں. تو اس لیے میں طالبان کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کی اگنورینس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اس طرح بلنٹلی کہا کہ ہم وہ کشمیر میں کر کیا سکتے ہیں. کشمیر کو افغانستان نہیں ہے کہ آپ سازش کر کے پہلی 20 سال تک اپنی دھرتی بیچتے رہیں اور بیچ کے کھاتے رہیں. 15 ملکوں سے پیسے لے رہے ہیں آپ ایک ہی وقت میں، چین سے بھی پیسے لے رہے ہیں، روس سے بھی پیسے لے رہے ہیں، ایران سے بھی پیسے لے رہے ہیں، پاکستان سے بھی پیسے لے رہے ہیں اور انڈیا سے بھی پیسے لے رہے ہیں، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مجاہد ہیں اور مسلمان ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے غازی ہیں. اس طرح کے جو بیوپاری قسم کے تاجر ہوتے ہیں جن کے پاس ضمیر نام کی چیز نہیں ہوتی اور کسی بھی روٹی کے ٹکڑے پہ بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ جا کے کشمیر میں میسج دیں کہ وہاں پہ ہم حمایت کریں گے؟ تمہاری حمایت کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے اپنی شکلیں دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو، اور جو کچھ تم نے افغانستان کا حشر کیا ہے اور اس کی 3 نسلوں کو جس طرح زمین میں دفن کیا ہے، پہلے اس پہ غور کرو، پھر آ کے ہمیں بتانا کہ آپ ہماری حمایت کریں گے. حد ہوتی ہے کسی چیز کی بھائی. تو اس حمایت کو کوئی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ اب اس طرح کی جو وار مونگوز قوتیں ہیں وہ یہ ساری چیزیں ملا کے، اب میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پہلے سٹارٹ ہو گیا ہے. جو 33 نوٹ ہے، ایک پوائنٹ ہے کراسنگ پوائنٹ، ریاست پونچھ جو تھی سابقہ، اس کے درمیان جموں کشمیر کے علاقے میں، اس میں آلریڈی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے ملیٹنٹوں نے کراس کرنے کی کوشش کی ہتھیاروں سمیت، جس کے نتیجے میں وہاں پہ فائرنگ ہوئی انڈیا کی طرف سے، اور اب وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ لوگ مارے گئے اور ان کی پراپرٹیز جو ہیں تباہ ہو گئی. سو دا گیم ہیز آلریڈی سٹارٹڈ. یہ نہیں کہ سٹارٹ ہوگی، یہ پورا ایک پیکج ہے. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں آپس میں جڑی ہیں. اگر ہمیں امن چاہیے اس خطے میں تو ہمیں افغانستان سے لے کے کشمیر سے ہوتے ہوئے پورے خطے کی بات کرنی ہوگی. جہاں جہاں بھی یہ اس طرح کی ایکسٹریم، یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ایک پیکٹ میں جو ہے وہ آپ اس طرح کی شدت پسند ایکسٹریمسٹ قسم کی جہادی قوتوں کو انٹرنیشنل ہیرو بنا کے پیش کریں اور دوسری جگہ پہ ان کو جو ہے وہ قاتل اور ظالم قرار دیں. آپ کو ایک سٹینڈرڈ اور ایک پرنسپل جو ہے اس کو اپنانا ہوگا، ورنہ یہ ایک بہت بڑا میس کریٹ ہوگا خطے میں. اسی سٹینڈرڈ اور پرنسپل کی اب بات کرتے ہیں. کتنا مشکل ہوگا بھارت کے لیے طالبان کو تسلیم کرنا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب بیان اس طرف سے آئیں گے کہ جی ہم طالبان جو ہیں حمایت کرتے ہیں کشمیر کے کاز کی بھی، وہاں کے مسلمانوں کی بھی، پاکستان کے آرمی چیف بھی جو ہیں سیدھی سیدھی بھارت کو دھمکی دیں، ایسے میں انڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ پرائم منسٹر مودی کے سامنے آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آپشن کی طرف دیکھنے کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ جو طالبان ہیں ان کو یونائٹڈ نیشن نے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن کی جو ہے وہ ریزولوشن ہے
جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ طالبان جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں اور یہ دیگر دہشت گردوں کو اپنی پناہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی، جس کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں کہ آخر یہ یونائٹڈ نیشن کیا چیز ہے اور اس کی سیکیورٹی کونسل کیا چیز ہے۔ وہ ایک انٹرنیشنل لا کے تحت ایک منظم، کمپلیٹلی ریکگنائز، کریڈیبل ادارہ ہے۔ تو وہ اگر ایک آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ قرار دیتا ہے تو ہاؤ یو کین ایون تھنک اباؤٹ ڈیلنگ ود دیٹ آرگنائزیشن۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کینیڈا کی، جہاں پرائم منسٹر ٹروڈو نے یہ کلیئرلی پہلے دن کلیئر کر دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا ریکگنیشن پہ طالبان کی، تو انہوں نے کہا دیر از نو کوشچن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو لیگلی ان کو جو ہے جب ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو ہم ایک ٹیررسٹ فورس کو کس طریقے سے جو ہے وہ لیجیٹیمائز کر سکتے ہیں۔ اب یہ پرنسپل اس سے کہیں زیادہ ہے، کینیڈا سے کہیں زیادہ انڈیا پہ لاگو ہوتا ہے، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی جو ہے وہ پراکسیمیتی ہے انڈیا کی، کہ اس طرح کا کوئی بلنڈر کرنے کی وجہ سے ان کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ جا سکتی ہے فیوچر میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے خود ٹیررزم کو فیس کیا ایٹ لیسٹ فار 2-3 ڈیکڈز، جس میں ریپیٹڈلی ایسی شہادتیں آتی رہی کہ وہاں پہ جو لوگ جا کے لڑتے تھے ان کا تعلق افغانستان سے، تاجکستان سے، اور اس طرح کی انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ وار جو جہادی قوتیں ان کے ساتھ ہے، اور افغانستان ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرتا رہا ہے طالبان کی عملداری میں، یا طالبان کے آئی ڈورس جو ہیں، یا جن علاقوں پہ ان کا ہولڈ تھا، اور اب بھی ہے۔ تو دوسرا یہ، اور تیسرا یہ کہ اگر انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی ڈکلیئرڈ کردہ ایک آرگنائزیشن کو محض اس لیے کہ اس نے بندوق کے زور پہ جو ہے صدارتی مال پہ قبضہ کر لیا، تو اس کو آپ سارا بلا کے تو ریکگنائز کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ساری جو سٹینڈنگ ہے وہ خواہ پولیٹیکل ہے یا پرنسپل ہے یا اخلاقی سٹینڈنگ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ پہلے طالبان کو انٹرنیشنل جو کورٹ آف جو کٹہرا جس کو آپ کہتے ہیں، یا کیٹہرا، یا جو بھی ایک لفظ ہے، یہ جو عدالت کا وہ باکس ہوتا ہے جس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں کھڑا کر کے تو پہلے ان سے یہ تسلیم کروایا جائے کہ وہ ٹیررزم کو انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے، انہوں نے توبہ کر لی ہے، وہ اس پہ نادم ہیں، اور اس کے بعد ایک پروسیس، ویٹنگ کے پروسیس کے بعد ان کو اگر یونائٹڈ نیشن دوبارہ ڈکلیئر کرے کہ یہ تبدیلی آ گئی جس کی وجہ سے ہم اپنا جو ہے ورڈکٹ واپس لیتے، تو پھر آپ طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کریں، تو پھر بھی کوئی بات میری سمجھ میں آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماضی میں ایک شخص نے غلطی کر لی تو اس کے ساری زندگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو وہ جب اس پہ تاسف کا اظہار کرے، افسوس کا اظہار کرے، کوئی ساری فیل کرے، تو تبھی بات بنتی ہے۔ اس کے بجائے اس کے کہ وہ ساری فیل کریں، وہ جس قسم کی بھی یہ انڈر گراؤنڈ ڈیل تھی، اس کے نتیجے میں وہ بندوق لے کے آگے اور دندناتے پھر رہے ہیں وہ شہروں میں، اور جس طریقے کا انہوں نے رجیم مسلط کیا ہے اور جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا سمیت کوئی بھی ملک جس کا کوئی پرنسپل ہے، کسی بھی طریقے سے ڈیموکریسی پہ بلیو ہے، یا دنیا میں امن اور ٹیررزم کے خلاف کوئی جو ہے ان کا کوئی سٹینڈ ہے، ان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پٹ فال ہے۔ یہ ایک بہت بڑا، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دلدل ہے جس میں دھنسنے والی بات ہے۔ اس لیے انڈیا کو اس پہ اگر وہ واقعی جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہیں، اور واقعی جو اسلامک فنڈامنٹلزم اور اس طرح چیزوں کو، تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ تیسرا جو ہے، دیکھیں خود انڈیا کے اندر اب یہ آئے دن جو واقعات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جی کہیں وہ کسی مسلمان پہ یہ الزام آ گیا کہ اس نے یہ کام کیا تو اس پہ ماب نے حملہ کر دیا، اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ حکومت کے پاس، لوگوں کے پاس کہنے کے لیے کیا بچتا ہے کہ آپ اکراس دا بارڈر جو ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ود پروٹوکول جو ہے وہ لے کے تو اقتدار پہ بٹھاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ملک کے اندر کل کوئی ایسا گروہ کھڑا ہو جاتا ہے جو بندوق کے زور پہ کسی ٹیریٹوری پہ قابض ہو کے آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں بھی تسلیم کریں، تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس سے جو میسج جاتا ہے
میسج یہ جاتا ہے کہ یہ حکومتیں، یہ اخلاقیات، یہ قانون، یہ اصول، یہ سب فراڈ ہے. جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور طاقت ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے. تو یہ میسج اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دیں، لیکن پھر انتظار کریں. جیسا کہ پہلے کسی پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ جسٹ واچ اے فیو ڈیز، یو ول سی کہ کس طرح پرو طالبان لوگ جو ہیں وہ خود بخود انسپائر ہو کے باہر نکلتے ہیں. آپ نے وہ نیوزی لینڈ میں واقعہ دیکھا، یا اس طرح کے جو چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس اے ویری بیڈ آئیڈیا ٹو ریکگنائز اینڈ لیجیٹیمائز کسی اس طرح کی قوت کو جو کہ طالبان ہیں. بہت خوب، آپ نے بالکل درست فرمایا حامد بشانی صاحب. آج آپ نے وقت دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب.